رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ حضرات. جگہ تمام بنا حضرات کے بیٹھ تشریف جائیں رکھیں. آپ لوگ. انہیں جانا انہیں مانا. یہ برائے کرم یہ میرے دوست کیا چاہتے ہیں یہاں پر میرے ہمارے دوست بچے ہیں ہمارے بچے ہیں یہ. تھوڑا راستہ دے دو بابا ادھر آ جاؤ اندر آ جاؤ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت علماء اہل سنت زندہ باد اسیر ناموس رسالت زندہ باد اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلمان ازہری صاحب قبلہ زندہ باد. آپ حضرات برائے مہربانی میرے بھائی اب آپ حضرت کو خاموش بولنے رہیں. دیں گے آپ ہی بولیں گے. آپ خاموش رہ جائے خاموش رہ جائے. حضرت خطاب فرمانے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بلا کسی انتظار کے آپ کے منتظر مہمان ناموس رسالت کے نگہبان ملت اسلام کے بے باک ترجمان حضرت مفتی محمد سلمان ازہری صاحب قبلہ اللہ تبارک و تعالی ہر پل ہر مقام پر ان کی ہر طرح حفاظت فرمائے. بغیر کسی تعامل و تاخیر کے میں ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. بزم رسول پاک ہے انوار لے کے آ. بزم رسول پاک ہے انوار لے کے آ زندگی کی دولت بیدار لے کے آ زندگی کی دولت بیدار لے کے آ. ملت کے نوجوانوں کو حب نبی ملے ملت کے نوجوانوں کو حب نبی ملے. ایسا رضا کا درس اور افکار لے کے آ. ایسا رضا کا درس اور افکار لے کے آ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس سے پیشتر کہ عام محترم آغاز تکلم فرمائیں اپنی ایمانی بیداری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور زندہ دلی کا ثبوت فلک شگاف نعرہ تکبیر و رسالت میں پیش کریں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محافظ ناموس رسالت محافظ ناموس رسالت عاشق رسول آپ کے منتظر مہمان اہل سنت کی شان حضرت مفتی محمد سلمان ازہری صاحب قبلہ. دل آپ کا مکان ہے نظر ہے ایک گلی ان بستیوں میں شوق سے تشریف لائیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. منبر نور پر جلوہ بار گل گلزار برکاتیت آبروئے خانوادہ برکات. حضور سیدی امان ملت
अदाम अल्लाह इकबालु। मिंबर नूर पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर नाइबान रसूल, बिलखुसूस कलंदर कर्नाटक, फ़ख्रुल अमासिल, उस्ताजुल असातिज़ा, हज़रतुल अल्लाम कलंदर रज़वी साहब क़िबला इस्म बा मुसम्मा, और बड़े शफीक व करीम उस्ताजुल असातिज़ा, जिनको कलंदर कर्नाटक से अलग करना मुश्किल है, दो जान, दो कालिब एक जान, हज़रतुल अल्लाम अतीकुर रहमान साहब और मेरे मोहसिन और सरपरस्त हज़रत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर साहब, दीगर असातिज़ा किराम, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युरदूह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अब तो ना रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। आज बड़ी सआदतों वाला यह जलसा है कि दारुल उलूम गुलशन रज़वी के ज़िम्मेदार हज़रात ने यह तय किया था, खुसूसन हज़रत अल्लामा कलंदर रज़वी साहब ने, कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 1500 सालाना जश्न मीलादुन नबी पर हम 1500 महाफिल का इनेकाद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हज़रत ने तकरीबन 2 माह पहले मुझसे मुलाकात करके हुक्म दिया था कि आप रायचूर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। उनका हुक्म था कि आखिरी जो 1500 महफिलों का जलसा होगा वो रायचूर में मरकज़ी इजलास होगा। सुभान अल्लाह। मुझे बात याद है और हज़रत भी इस बात को यहाँ भी याद रखेंगे और क़यामत में भी याद रखेंगे। मैंने अर्ज़ किया था, अगर आप मुझे 1500 महाफिल में हर जगह बुलाएंगे मैं हाजिर रहूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक। ये लफ्ज़ी नहीं है, ये जुमलाबाजी नहीं है। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगियां हैं ही रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह, हक है। इसके अलावा ड्यूटी है क्या, इसके अलावा काम है क्या। बेशक। हमने रोटियां खाई हैं हुजूर पाक के नाम पर, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, तो फिर गुन भी गाएंगे उसी दरबार का। हक है। हमारी तारीख ना ली जाए, हमारे लिए लवाजमात नहीं है। लोग ये समझते हैं बड़े मुकर्रिर हैं, बड़े खतीब हैं, इनकी डेट लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नहीं मियाँ, आज के इस इजलास में ये गवाही दें बाद में। मैं ये नहीं कहना चाहता ये मेरी तारीफ के लिए, ना हमने कभी किसी चीज का मुतालबा किया, कुछ नहीं, बस वक्त की किल्लत होती है। वक्त जब आ पड़े, जब जरूरत पड़े, हम तो गर्दन कटाने की बात करते हैं, जलसा क्या है। सुभान लब्बैक, लब्बैक, हम- लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक। काबिल सद मुबारकबाद है गुलशन रज़वी के अराकीन और तमाम जिम्मेदारान कि आपने ये अहद किया था बारगाह मुस्तफ़ा में खिराज अकीदत पेश करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ने जो फरमाया ना कि तुम मेरी तरफ एक बालिश बढ़ोगे,
तो तुम्हारा दौड़ के लेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब ताला ने ये खुसूसियत अता की है, कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का थोड़ा इजहार भी करता है तो 10 गुना उधर से ज्यादा आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत ने कहा है, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। इन्होंने अहद किया था 1500 जलसे करने का, इन्होंने अज़्म किया था 1500 महफिल के इनेकाद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया सारे इस अहले सुन्नत व जमाअत के इलाकों को कि इन्होंने 1500 कहा है अपनी तरफ से, और नबी पाक की तरफ से पूरे जलसे पूरी महफिलें कितनी हुई यहाँ ऐलान कर दिया गया, 1500 नहीं 3000 महफिल का इनेकाद। सुभान अल्लाह। सही बात है, 3000 से ज्यादा महफिल का। ये इसीलिए मैं कहता हूं तुम अगर एक कदम बढ़ोगे तो रहमते परवरदिगार और रहमते कौनैन, रहमते सरवरे कौनैन उससे आगे बढ़ करके तुम्हारे कामों पर इनाम और इकराम की बारिशें फरमा देते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, तो कहा बहुत ही अच्छी मिसाल है, कहा मोहब्बत इसको कहते हैं महबूब के कलील को, महबूब की छोटी सी चीज बज़ाहिर छोटी लगती हो उसको बहुत बड़ा समझना, सुभान अल्लाह। और अपनी बहुत बड़ी चीजों को हल्का समझना, यह मोहब्बत की अलामत है। मैं ये 1500 महफिल के इनेकाद के अज़्म के बाद या 3000 जलसे कर लिए होंगे इन्होंने, या मैं भी अगर 2 साल 3 साल के अंदर 100-150 जलसे कर लिया होगा, बज़ाहिर ये हमको लगता है बहुत बड़ा काम है, नहीं, नबी पाक की मोहब्बत के सामने ये चूंटी बराबर भी काम नहीं है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम बड़े से बड़े कामों को हुजूर की बारगाह में छोटा समझें। आपको पता है सहाबा इकराम से पूछा जाए, एक खातून है, एक खातून उहद के मैदान पे दौड़ती हुई जा रही थी, तबरानी की रिवायत है, फरमाते हैं कि वह औरत गुजरती हुई जा रही है लाशों के पास से, और लाशों से उसकी जो टकराव हो रही थी, कभी बाप टकराया, कभी भाई टकराया, कभी शोहर टकराया, कभी बेटा टकराया। 4 रिश्ते किसी औरत के एक जगह पर मर जाएं तो वो तो मातम का क्या हाल कर देती है, नहीं, आखिरी जब उसका टकराव हुआ किसी लाश से, उस औरत ने पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये तेरा बेटा है। औरत की बात कर रहा हूं, औरत की बात, औरत कहती है मेरा बेटा है, बताओ रसूलुल्लाह कहां हैं। 4 जिसके रिश्ते खत्म हो गए हो और वो औरत रसूलुल्लाह को ढूंढ रही हो। जब साहबा ने कहा ये अल्लाह के रसूल करीब हैं, कहा नहीं मुझे दिखाओ। जब करीब लेकर के गए, हदीस के अल्फाज हैं, उस औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब झुक करके दामन को पकड़ लिया और फिर क्या कहा, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, ऐ अल्लाह के नबी अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है, आप सलामत हैं तो हर मुसीबत छोटी है। जिसने बाप वार दिया, जिसने बेटा वार दिया, जिसने भाई वार दिया, जिसने शोहर वार दिया, लेकिन उसको उसने कभी ये नहीं कहा ये मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उस औरत से पूछो तो वो कहती है, उससे पूछा गया ये सब कुर्बानियों की बजाय तू चाहती क्या है, कहती एक बार मुस्तफा करीम मुस्कुरा दे, उनका मुस्कुराना बहुत बड़ा है, मेरी कुर्बानियां बहुत छोटी हैं। आज हमारे ये इजलास ये सब बहुत छोटे हैं और हम ये सब चीजें बर्दाश्त करेंगे, हम सफर भी बर्दाश्त करें, हम स्ट्रगल भी करें, अपने वक्त की कुर्बानियां दें, लेकिन इसको ये न समझें कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। उलमाए इस्लाम भी जिंदगी भर जिन्होंने कलम तोड़ दिए, उन्होंने कभी ये इजहार नहीं किया कि हमने मोहब्बत रसूल का हक अदा कर दिया है। मोहब्बत रसूल का हक अदा हो ही नहीं सकता। सारी जिंदगी खत्म होने के बाद आप इतना ही कहें। आज लोग हमसे पूछते हैं आप ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये सब मुसीबत में अपने आप को डालना ये तो जायज नहीं है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान कहता है अपने आप को हिलाकत में ना डालो। अरे नादानो, तुम कौन सी आयत किस पर फिट करते हो? तो क्या इस आयत के मिस्दाक में खुबैब इब्न अदी भी आते हैं, ज़ैद बिन दसना भी आते हैं,
خباب ابن الارت بھی آتے ہیں جو چل کر کے جنگوں میں گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے. احد میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا, بدر میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھالے کچھ نہیں ہے, کفار کے پاس بہت کچھ ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو کیا وہ ہلاکت میں ڈالنے گئے تھے؟ نہیں, اس کو ہلاکت نہیں کہتے. محبت مصطفیٰ میں جو زخم برداشت کیے جاتے ہیں وہی اصل ایمان کی زندگی ہے. آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھائے ہوئے زخموں کے بعد سیدنا عمر کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ حضرت عمر امیر المومنین ہے, وقت کے وہ امیر, وہ خلیفہ قیصر و کسریٰ جس سے کانپتے ہوں. اور حضرت عمر جب کبھی گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے. درہ ہمیشہ کندھے پر ہو. اس امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں. بلال حبشی کو جب پکارتے تھے تو یوں کہتے, یا سیدنا بلال, اے ہمارے آقا بلال آئیے. بلال حبشی کہتے, آپ ایسا نہ کہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ رسول اللہ ہیں, آپ مجھے سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں. عمر ابن خطاب کہتے تھے, بلال وہ جبہ تو اٹھاؤ جو تم نے مصطفیٰ کریم کی محبت میں زخم کھائے ہیں, وہ پیٹ تو دیکھوں میں جو انگاروں پر سونے کی وجہ سے گل چکی تھی. مکہ والے انگاروں پر جو سلاتے تھے, گرم ریت پر سلا کر جو سل رکھتے تھے. حضرت بلال حبشی سے حضرت عمر یہ تقاضا کرتے کہ آپ جبہ اٹھاؤ, میں ان زخموں کو بوسہ تو لوں. آپ نے جو کیا ہے تو جانتے ہو بلال حبشی کیا کہتے تھے عمر ابن خطاب کے پاس؟ یہ واقعہ تو میں بتا رہا ہوں, بہت سنا ہے, بہت پڑھا, لیکن جب یہ میں نے پڑھا, حضرت بلال یہ کہتے ہیں, اے امیر المومنین کیا بات کرتے ہیں, ہم نے کون سے زخم کھائے؟ جب حضور کا چہرہ دیکھ لیتے تو کوئی زخم یاد ہی نہیں رہتا تھا, کوئی زخم یاد نہیں رہتا تھا. یہی ایمان ہے جس کا ہمیں بھی آج یہاں پر اظہار کرنا ہے اور اقرار کرنا ہے اور تجدید کرنا ہے اس بات کی کہ مصیبتیں آئیں گی میرے عزیزو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, امام ترمذی نے بیان فرمایا اور ابن حبان نے لکھا ہے. ایک صحابی آئے حضور سے کہنے لگے, یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا, انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے تو, توجہ, سوچ لے کیا بول رہا ہے. لبیک پکارتے ہو نا, بہت تیز پکارتے ہو, سوچ لو پکارنے سے پہلے, سوچ لو. حضور نے فرمایا, انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. انہوں نے پھر کہا, واللہ انی لاحبک یا رسول اللہ, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا, انظر ماذا تقول, سوچ لے کیا بول رہا ہے. پھر انہوں نے کہا, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا, سوچ لے کیا بول رہا ہے, 3 بار. انہوں نے پھر وہی جملہ کہا تو میرے آقا کا جملہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں, اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو فرماتے ہیں فَأَعِدَّ لِلْفَقَرِ, تو پھر اب محتاجی کے لیے تیار ہو جا, فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. حضور فرماتے ہیں, اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, فقر کا مطلب سمجھتے ہو, غربت, فاقہ کشی. حضور فرماتے ہیں اس کی طرف ایسے آتا ہے جیسے سیلاب کا پانی آتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے, پہاڑ کے اوپر سے جیسے پانی بہتا ہے اتنی تیزی سے مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں, اتنی تیزی سے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ صرف نعروں کا کام ہے. ابو بکر شبلی فرماتے ہیں, میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ سوال, سب سے مشکل سوال یہ ہے, اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے, یہ کون سا مشکل سوال ہے ہمارے لیے. تو ابھی کہوں تو 2 ہاتھ اٹھا دے, سب ہاتھ بھی اٹھا دے, چہرہ بھی اٹھا دے. اگر پوچھا جائے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں, سب کہیں گے. لیکن ابو بکر شبلی جو غوث پاک کے دادا پیر ہیں, فرماتے ہیں میرے لیے سب سے مشکل سوال ہے. پوچھا گیا کیوں مشکل سوال ہے؟ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں نے نہ کہہ دیا تو ایمان ہی چلا جائے گا, اگر میں نے کہہ دیا
محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی چلا گیا. اگر ہاں کہہ دوں تو میرے اعمال مجھے کوستے ہیں. کہاں تیرے عمل, کہاں تیرے محبوب کے عمل. کوئی تمہارے اندر مطابقت نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ابو بکر شبلی جو رات کو نہ سونے کی وجہ سے عبادت میں بیٹھنے کے لیے نمک کا سرما آنکھوں پہ لگاتے تھے کہ نیند نہ آئے. وہ ابو بکر شبلی جو رات بھر عبادت کرتے, وہ یہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر کہہ دوں ہاں حضور سے محبت ہے تو میرے اعمال کوسیں گے مجھے. تیرے عمل کہاں ہے اور تیرے نبی کے عمل کہاں ہے؟ اے سنی نوجوانوں, محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے کے بعد ایک بار ہمیں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے. ہم ظاہر سی بات ہے بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے, بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے. ہر گھڑی تمہارا امتحان, ہر وقت تمہاری طرف سے دنیا کی نظریں. اور حدیث ابن داؤد شریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها. ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ساری جماعتیں ان پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ نحن من قلۃ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایسا وقت جب آئے گا تو کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں ولکنکم کثیرون. نہیں, تم بہت زیادہ ہوگے, لیکن حالت کیا ہوگی؟ غثاء کا غثاء السیل. حالت تمہاری ایسی ہوگی جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جائیں گے ادھر سے ادھر ہواؤں کی طرح سے. آج میں وہ قوم نہیں چاہتا جو صرف نعروں کی حد تک رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا جس چیز کا امتحان مانگے ہر چیز میں وہ پورا اترتے آ جائے, پورا اترنے لگ جائے. آج دنیا تم سے سوال کر رہی ہے, تمہارے چہروں پر داڑیاں صرف اسی لیے چلی گئی کہ دنیا تمہیں شک کی نظر سے نہ دیکھے. تم اتنا سیکولر بننے کی کوشش کرتے ہو کہ ٹوپی 5 گرام کی وہ چھپا لیتے ہو. میرے عزیزو, تمہیں 5 کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی, 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟ محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے, ہر عمل پیارا لگتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ان نوجوانوں سے, تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی, تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے پر شرم آتی ہے. کوئی بالیاں پہنتا ہوا مرد بھی نظر آتا ہے, آج چوڑیاں پہنتا مرد بھی نظر آتا ہے, آدھا ننگا مرد بھی نظر آتا ہے. جب وہ آدھے ننگے ہو کر شرم نہیں کرتے, سر پہ عمامہ رکھنے میں کس بات کی شرم, کس بات کی حیا ہے؟ اتنا تو سوچ کر کے چلو, موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہاں بیٹھے سارے عمامے ہیں, یہاں عمامے ہیں, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا؟ جب لے جایا جائے گا فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے. اسی لیے اے نوجوانوں, آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا, بس مجھے حاضر ہونا تھا, حاضر ہوا اس جلسے کے لیے. اور لوگ یہاں پر سننے کم دیکھنے زیادہ آتے ہیں, مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے. میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا, بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے الحمدللہ. اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا. حضور امین ملت ادام اللہ اقبال, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے. آمین یا رب. میں نے محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے. مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں, جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے. آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں. مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ ماررہ کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا. آپ سے میں کہتا ہوں
آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں. میں آ رہا تھا, مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. اتر پردیش کے گنڈوں نے, میں صاف کہہ رہا ہوں اور یہ میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں, ممبر پر بیٹھے علماء یا حضور امان ملت کی طرف یہ نہیں ہے, جو ہوگا وہ میری طرف ہوگا. میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں, گنڈوں نے یہ کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی, ایک بورڈ لگایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا, اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں, تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو, آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد. اور اتنا ہی نہیں, میرے ساتھ بولو, آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے 99 نام ہیں, اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں آئی لو سیدنا احمد, آئی لو سیدنا حامد, آئی لو سیدنا محمود, آئی لو سیدنا فاتح, آئی لو سیدنا عاقب, آئی لو سیدنا حاشر, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا ماہن, آئی لو سیدنا ہادی, آئی لو سیدنا سراج, آئی لو سیدنا رشید, آئی لو سیدنا نذیر, آئی لو سیدنا منیر, آئی لو سیدنا طه, آئی لو سیدنا یاسین, آئی لو سیدنا رسول, آئی لو سیدنا نبی, آئی لو سیدنا مزمل, آئی لو سیدنا مدثر, آئی لو سیدنا ناصر, آئی لو سیدنا منصور, آئی لو سیدنا مومن, آئی لو سیدنا حاکم, آئی لو سیدنا حکیم, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا عادل, آئی لو سیدنا قوی, آئی لو سیدنا واعظ, آئی لو سیدنا امین, آئی لو سیدنا مدنی, آئی لو سیدنا ہاشمی, آئی لو سیدنا مکی, آئی لو سیدنا حجازی, آئی لو سیدنا نصاری, آئی لو سیدنا تہامی, آئی لو سیدنا مدری, آئی لو سیدنا غنی, آئی لو سیدنا جواد, آئی لو سیدنا فتاح, آئی لو سیدنا طیب, آئی لو سیدنا حامیم, آئی لو سیدنا کاف ہا یا عین صاد, آئی لو سیدنا حامیم عین سین قاف, آئی لو سیدنا حاشر, آئی لو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. لبیک. پھر کہتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. I love محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ہم خاموش مزاج لوگ ہیں, امن کے متلاشی بھی ہیں, امن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کیا سمجھ کر کے لیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں, وہ ہماری جانوں کی جان ہے. بے شک. اور جہاں کسی کی جان پر بات آتی ہے تو پھر وہ پھڑکنا شروع کرتا ہے. ہمارے جو جذبات ہیں اسی وجہ سے ہیں, باقی کسی وجہ سے نہیں. میاں تم نے سب کچھ تو چھین لیا, آج کیا باقی رہ گیا؟ سب کچھ تو ختم ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر تو سمجھ میں آتا ہے ایجوکیشن میں ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں ان کی نمائندگی ہے, کچھ نہیں ہے, سب توڑ دیا گیا ہے, ہماری کوئی نمائندگی نہیں. لیکن بچی کچھ یہ جو چیزیں ہیں ان کے پاس اور ہمارے پاس کچھ سرمایہ ہے تو صرف محمد عربی کی ذات. بے شک. کیا اس پر بھی اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم سمجھوتی کی بات کریں گے, ہم حکمت کی بات کریں گے, ہم مصلحت کی بات کریں گے؟
اسی لیے میں نے آج گرج کر کے کہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے اندر رہ کر کے سدھر کے آیا ہوگا. سدھر کے آیا ہوگا؟ ہاں بہت سدھر کے آیا, بہت سدھر کے آیا. الحمدللہ جو چیزیں نہیں سیکھی تھی اور بھی سکھا دی گئی ہیں, اور بھی سکھا دی گئی ہے. اس لیے کہ اب جن راستوں سے گزارنا تھا گزار لیا, دیکھ لیا. اب تو ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے, ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے. ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ابھی چند دن پہلے. ہمارے محبوب اسٹیٹ گجرات کے کچھ حضرات نے مجھ سے کہا, بہت سارے لوگ ملتے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا مفتی صاحب یہ جو مجمع جو ہلتا ہے, یہ جو آپ جھماتے ہیں, یہ سب میں ایک جادو ہم کو نظر آتا ہے. میں نے کہا کیا جادو؟ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ اپنے اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کیا جادو؟ کہا یہ جو آپ لگاتے ہیں نا یہاں پر, اس میں کچھ لائٹنگ ہے. یہ جو لائٹ سے چمکتا ہے, آپ ادھر ادھر جو گھومتے رہتے ہیں, ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, ہم کو لگتا ہے کوئی جادو ہے. میں نے کہا بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے, بالکل صحیح پکڑا. آپ قریب آ کر پڑھ کر کے دیکھتے, جادو ہمارا نہیں اسی لفظ کا ہے. جادو نہیں, اثر ہے, اثر ہے. یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی وقار, بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوا. اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی, اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا, یعنی پیر و مرشد نے, شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے, پیر و مرشد کا حکم تھا. اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا, بعد میں پوری بات سن لینا, واقعہ پورا سن لینا, بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے, لوگوں نے دیکھ لیا, خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسے دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے, بیچ راستے میں پکڑ دیا, کپڑے پھاڑ دیے, پیٹا, کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی ہے. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں, خریدا تو خریدا, حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو, دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے, اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا, شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے, مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے, ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی. ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے. ان کے پیچھے نہ پڑو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے, پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش
इकबाल की वो बात समझते जो बहुत फिक्र से कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, जिसे तू भारी समझता है, एक सजदा जिसे तू बहुत बोझल समझता है, 1000 जगह झुकने से, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इधर उधर झुकने से मौला का एक सजदा बचा लेता है। हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा भी यही है, जो हुजूर का महबूब है वो दूसरे ऐरे गैरे के सामने कभी नहीं झुकता। आज जो लोग इधर उधर के झंडे लेकर के घूम रहे हैं, पक्के मोहब्बत वाले नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता कि सियासत नहीं करना चाहिए, करो, अपने अपने वक्त की सियासत में सारे हिस्सेदार रहेंगे, लेकिन सियासत का मतलब ये नहीं जिन्होंने 40-40 साल जिनकी कटोरियां उठाई जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठे हुए हैं। क्यों? खिदमत पार्टी की, लेकिन जो मुस्तफा करीम की गुलामी किया है, वो 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का हो जाए, जितना बूढ़ा होता है इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। आप नहीं देखते घरों में तो हाल ये है कि बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसे साइड कर देते हैं, जवान लोग मशवरा करेंगे, लेकिन दीन के मामलात में मदरसे में आकर के पूछो, इसमें जो ज्यादा उम्र दराज है उसको फैसल बनाया जाता है। क्यों? नबी पाक की गुलामी ऐसी है, हुजूर पाक की मोहब्बत का तकाजा ऐसा है। अच्छा, जमाल भी कम नहीं होता, ग्लैमर की दुनिया देखें आप, फिल्मों की दुनिया, वहां जैसे ही हीरो बूढ़ा हो गया नया हीरो लाया जाएगा, एक्टर और एक्ट्रेस नए ढूंढे जाएंगे। अरे मियां, इस हीरो के तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, नया देखो। यंग जनरेशन दूसरे को ढूंढेगी, लेकिन हैरत की बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा, आज की यंग जनरेशन ताजु शरिया को देखना चाहती है, आज की यंग जनरेशन अमीन मिल्लत को देखना चाहती है, जिनकी उम्र 80 को क्रॉस कर रही हो। क्यों? 70 को पार और 80 के करीब आ गई हूं। मियां, दुनिया का दस्तूर तो ये है, यहां जवान हीरो ढूंढा जाता है जिसका चेहरा अभी चमक रहा है। पता चला मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में जो बूढ़ा होता है उसका जमाल कभी कम नहीं होता। तो आओ उस दरबार में जहां हुस्न भी कम नहीं होता, मकाम भी कम नहीं होता। बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आ जाओ, अपने आप को सुपुर्द कर दो, इसी का नाम दीन है। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर की शुरुआत आला हजरत के शेर से की थी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। दुनिया के और दरबारों को हमने देखा है, वो दर्द ही देते हैं, वो दरबार है सही लेकिन दर्द देने वाले एक मुस्तफा का दरबार है, जिसको आला हजरत यूं कहते हैं, दुनिया में लोग चोरी करके पुलिस से डरते हैं और हाकिम से डरकर छुपते हैं, मुस्तफा का दरबार ऐसा है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं और यहां तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। या रसूल अल्लाह, तुमसे करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पना, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। और जो दुनिया कहती है ना, डोंट हेजिटेट, शर्माओ मत, झिझको मत, ये सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। हकीकत में कहीं कहा जाता है तो ताजदार मदीना के दरबार में, हकीकत में आओ, डरो मत, बारगाह मुस्तफा में जैसे हो तैसे हो, न तुम्हारा चेहरा देखा जा रहा है, न तुम्हारी सूरत देखी जा रही है, बल्कि तुम्हारे इश्क को कबूल कर लिया जाता है, चाहे तुम किसी माँ के बेटे हो, किसी इलाके के हो, किसी नस्ल के हो। बारगाह मुस्तफा में जिसने अपने आप को सुपुर्द किया, मक्का वाले जिसके पैरों में रस्सियां डालकर खींचते थे, उसी बिलाल को मक्का वालों ने देखा, 6 साल के बाद वही बिलाल काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है, काबे की छत पर चढ़कर अजान दे रहा है। बताया गया दुनिया को, जो मुस्तफा की मोहब्बत में जख्म खाता है, खाने काबा भी उसके तलवों के नीचे है, यानी वो खाने काबा के ऊपर चढ़ गया है। इसीलिए आओ, आला हजरत की इस बात पर मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या
لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمام کی محبتوں اور عقیدتوں کا شکر گزار ہوں. ابھی ہمارے مولانا شرف الدین صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس علاقے میں اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ، کار پر ٹوٹ رہے ہیں، راستہ نہیں دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ صرف رائچور کی بات نہیں، میں پورے ہندوستان دیکھا. عاشقان مصطفیٰ جس علاقے میں ہو سب کا ڈی این اے ایک ہی ہوتا ہے، سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے. وہ تڑپتے ہیں تو صرف نام مصطفیٰ پر. سب جگہ کی یہی کیفیت ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ آج ہم سب کی یہ بڑی سعادت ہے، خان وادہ مارہرا متحرہ، اور یہاں پر سلسلہ قادریہ کا عظیم بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے. حضرت سیدنا امان ملت شہزادہ حضور امین ملت تشریف فرما ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بیعت کرنا چاہیں، حضور امان ملت کے دست حق برس پر آپ بیعت کریں. اس نوجوانی میں آپ کو پتہ ہے، علی گڑھ آپ جا کر کے دیکھیں گلشن برکات کو، برکاتی چمن کو جا کر دیکھیں. ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو علم کی پیاس بجھانے کے لیے البرکات جیسا ایک عظیم ادارہ وہاں پر کھڑا ہے. اور وہ بھی ایسے علاقے میں جہاں سب جگہ چوں 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 کا مربع ہے. علی گڑھ کا ماحول، وہاں پر گلشن کھلانا عام سی بات نہیں. بہت سے ایسے سیکولر لوگ، بہرحال پھر کسی اور موقع پر البرکات کو دیکھیں تو فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے. اور مارہرا متحرہ کی وہ عظیم خانقاہ ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ اعلان سنا ہے آپ نے؟ اعلان سنا ہے؟ اور وہیں سے ایک اعلان یہ بھی سن لو. کیا ہے اعلان؟ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے نہیں میاں، پوری روٹی کھاؤ، پوری روٹی کھاؤ. یہ ورسٹ سچویشن کے لیے کہا جاتا ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو ہمارے گھر میں تب بھی بچوں کو پڑھائیں گے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آدھی کھاؤ اور بچے کو پڑھاؤ. پوری کھاؤ، بریانی کھاؤ، پلاؤ کھاؤ، سب کھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ. یہ مارہرا کا اعلان ہے. اور ایک عظیم اعلان حضور سید ملت سید آل مصطفیٰ کا. فرماتے ہیں کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. توجہ، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. بس میں سلسلے میں داخل ہونے کے بعد تمام سے گزارش کروں گا کہ حضرت کو صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دیتے ہیں. اور باقی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، کود پڑنے کے لیے، ٹوٹ پڑنے کے لیے میں تو کھڑا ہوں. جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، وہ ہم جھیل لیں گے، لیکن حضرت کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا انشاءاللہ. صحیح سلامتی کے ساتھ جانے دیں گے. صلاۃ و سلام کے بعد آپ بیعت سلسلے میں داخل ہو جائیں. جو مرید ہوں کسی سے آلریڈی، وہ توبہ کرنے کی نیت سے الفاظ کو دہرائیں. جو حضرات سلسلہ عالیہ قادریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو میں پڑھاؤں وہ پڑھیں. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اللہ پر، اس کے رسول پر، دین اسلام پر، شریعت پر ایمان رکھتا ہوں. میں نے گناہوں سے توبہ کی، میں نے
اپنی جان اور مال اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے بدلے میں بیچ ڈالے۔ میں داخل ہوا قادری سلسلے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ان بھائیوں کو، ان بچوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں شامل کیا، ان کی بیعت کو قبول فرما لے، ان کو سلسلے کی برکات سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، تمام جائز دینی اور دنیوی تمناؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس سوغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوغانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سدن افروز سات پہ پارا ہے صحف منتہا کے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام مصطفیٰ غوث اعظم امام مصطفیٰ جلوہ شاہ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ رحمت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مفتی صاحب، اس محفل میں 2 بار دعا ہو چکی ہے، ابھی میں چاہتا ہوں کہ اب آپ دعا کریں، ہم سب آمین کہیں گے، بس 2 بار بھی دعا آئیے لوگوں کے لیے دعا کریں، ہم لوگ آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ ایک محافظ ابھی دعا آدھے گھنٹے پہلے اور اللہم صلی صلاۃ کاملۃ